अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 2 रोज़ पहले 19 फरवरी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द ने मुलाकात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी से, और उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ था उसमें ये बताया गया था कि जुडिशल रिफॉर्म एजेंडा पर था और उस हवाले से बात हुई है। और उसी दिन चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने ये कहा था कि अब वो अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मुलाकात की है चीफ जस्टिस याया आफरीदी से, जिसमें गौहर खान, उमर अयूब, अली जफ़र, सलमान अकरम राजा समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह बताया कि जो एजेंडा था उससे हटकर उन्होंने मुल्की मामलात और पीटीआई को जो इस वक्त मुश्किलात हैं, जो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उस पर भी चीफ जस्टिस याया आफरीदी से बात की। उमर अयूब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान की जो समाअत की तारीखें बदल रही हैं बार बार, उस हवाले से भी बात की। 26वीं तरमीम पे उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि हम इसको तस्लीम नहीं करते, और ये कहा कि इस वक्त मुल्क में स्टेट टेररिज्म है। साथ में सलमान अकरम राजा साहब ने यह बताया कि मुल्क में आइन और कानून ख़त्म हो चुका है, जबकि लतीफ़ खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि उन्होंने ये शिकवा किया कि अदलिया को पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है, और जो कोर्ट पैकिंग के इस वक्त मामलात हैं उनको देखने की ज़रूरत है। मज़ीद क्या कहा गया, सुनिए। सबसे पहले हमने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के जो केसेस की डेट्स हैं, उनकी समाअत की डेट्स जो केसेस की हैं वो चेंज हो जाती हैं, और हमने ये कहा है कि हम लोग 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। ये भी हमने बावर कराया। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बारे में बात की, पार्लियामेंटेरियंस के प्रोडक्शन ऑर्डर्स और कोर्ट्स के ऑर्डर्स जो है वो ओपनली उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। फिर हमने बताया कि पुलिस का और जो पुलिस गर्दी और जो स्टेट टेररिज्म हो रहा है पंजाब में, उसके बारे में उनको बावर कराया। हमारे केसेस नहीं लग रहे। खान साहब का हमने पूरी तफसील के साथ उनको कहा कि कभी आइसोलेशन में रखा जाता है। इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस पे हमने उनके नोटिस में गोशगुजार करवाया कि हमारे एमएनएस को किस तरीके से और उनकी फैमिली मेम्बर्स को किस तरीके से मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व कराया गया और उनको इन्फोर्स डिसअपेयर करवाया गया। उन्होंने हमें ये बावर कराया अपनी तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम ज़रूर करूँगा जिससे ये सारे का कोई ना कोई हल हमने निकालना है। उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मुल्क में इस वक्त अमलन आइन और कानून नहीं है। अगर अदलिया इसमें मुदाखलत नहीं करती तो फिर पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल अपने हाथ में लेने पे मजबूर हैं तमाम मामलात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गुफ्तगू आपने सुनी। इसके अलावा अली जफ़र ने आज ये कहा कि ये जो मुलाकात थी बहुत ही गैर मामूली मुलाकात थी, और जो एजेंडा था उससे हट के हमने मुल्की मामलात पर भी बात की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमने उनके साथ सारे पॉइंट्स उठाए हैं 26वीं तरमीम पे। वो 26वीं तरमीम पे यही कह रहे हैं कि यस, मामला कोर्ट के सामने पेंडिंग है और कोर्ट बर वक्त उसको सुनेगी। यही उनका वर्शन था, और हमारा ये था कि हम 26वीं तरमीम को नहीं मानते। ये बड़ा ही गैर मामूली किस्म की मीटिंग थी। चीफ जस्टिस आज तक अपोजिशन से मुलाकात नहीं की, लेकिन आज हमें एक एजेंडा दिया गया था। उस एजेंडे से बाहर निकल के जो एक्चुअल मुल्की हालात हैं, तो हमें और पर जो जुल्म हो रहा है वो हमने सारा डिटेल में बताया। और फिर उन्होंने ये कहा कि आपकी जो कुछ है, जो आपकी ज़ुबानी बात की है, आप राइटिंग में दें। ये एक बहुत अहम इकदाम उन्होंने हमें बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो एक एक पॉइंट आपका होगा उसके ऊपर मैं जवाब भी दूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। बैरिस्टर अली जफ़र बता रहे थे कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि तहरीरी तौर पे आप अपने नुकात लिख के दे दें, और जो उनकी जुरिस्डिक्शन में होगा उस पर वो जवाब देंगे। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, और उसके लिए हमें ज्वाइन किया पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली जफ़र ने। अली जफ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म के वफ़द ने मुलाकात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आज आपके वफ़द ने मुलाकात की है जस्टिस याया आफरीदी साहब से। एक तो पहले ये क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों की राय है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस तरीके से वजीर आजम से या अपोजिशन रहनुमाओं से नहीं मिलना चाहिए, और खासतौर पर आज जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बताई है, और आपने खुद कहा कि गैर मामूली मुलाकात थी और एजेंडा से आगे बढ़ के मुल्की मामलात और पीटीआई के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर भी बात हुई है, तो आपके ख्याल में क्या ये मुलाकातें होना ठीक है? देखें, ये गैर मामूली इसलिए थी कि पहले कभी चीफ जस्टिस साहब ने अपोजिशन और गवर्नमेंट के साथ नहीं मुलाकात की, लेकिन जो हमें एजेंडा दिया गया था या जो दिया गया था मेन्यू कि किस मौजू पे बातें होनी हैं, वो सारी जुडिशल रिफॉर्म के साथ उसका ताल्लुक था। मसलन उसमें मामला थे मिसिंग पर्सनस के कि उसको किस तरह टैकल करना है, उसके कवानीन, आर्बिट्रेशन जो है, सालसी मामलों को किस तरह करना है, सिविल प्रोसीजर को किस तरह बेहतर करना है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को क्या करना है,
ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو کس طرح امپروو کرنا ہے. تو کوئی 15-16 اس میں ایجنڈے کے آئٹم تھے جس پہ ڈسکشن تھی, لیکن چونکہ اب ہم ایک اوپن ڈسکشن ڈبیٹ تھی تو چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کے جو تحفظات ہیں اور آپ کی جو سجیشنز ہیں آپ وہ دیں. تو پھر ساری سجیشنز دی گئیں جو کہ بنیادی حقوق, انسانی حقوق اور یہ بیل میٹرز, کرمنل ٹرائل میٹرز, عمران خان صاحب کے جو قانونی ایشوز ہیں جو ہماری پٹیشنز پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, اس کے بارے میں ہوئی. سیاسی ڈسکشن تو نہیں ہوئی, لیکن بہرحال یہ ان میٹرز پہ ضرور ڈسکشن ہوئی جو ہم سارے دیکھ رہے ہیں, جس کی بات ہم نے اپنی میڈیا کی جو ٹاک تھی اس میں بھی کی. اور علی صاحب آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ ہونا اعتراض نہیں تھا؟ جی جی جی, آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ ہونا چاہیے مستقبل میں بھی کہ نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ون آف ایک اوکیزن تھی, ایک انسیڈنٹ تھا, اس کو ایک روٹین نہیں بننا چاہیے, کیونکہ ورنہ پھر کل کو کوئی بھی سیاسی جماعت مس یوز کر سکتی ہے, پولیٹیسائز کر سکتی ہے جوڈیشری کو. تو یہ ذرا تھوڑا سا احتیاط برتنا چاہیے. ہمارا تو ایک سسٹم ایسا ہے کہ عدالتوں نے کیونکہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور سیاسی فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں, اور عموماً ایک پولیٹیکل جماعت جو ہے اپوزیشن میں اور ایک جو حکومت ہے ان کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے, جو جھگڑا ہے الٹیمیٹلی کورٹ میں آتا ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ملاقاتیں نہ کریں. لیکن بہرحال آج کی ملاقات جو تھی وہ ایک اسپیشل سرکمسٹانسز کے لیے جو جوڈیشل ریفارم کرنے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب, اس کے لیے وہ کی گئی تھی. صحیح. تو علی ظفر صاحب, جب آج آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف یا بانی پی ٹی آئی عمران خان کے کیسز سے متعلق بات کی, تو اس کو بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اسی طریقے سے لیا کہ پی ٹی آئی اس ملاقات کو مس یوز کر رہی ہے, یا انہوں نے غور سے آپ کی باتیں سنی اور ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے جو بھی آپ کے اعتراضات ہیں ملکی معاملات کے حوالے سے, جیسے عمر ایوب صاحب نے کہا, ہم نے کہا اسٹیٹ ٹیررزم ہے, آئین و قانون ختم ہو چکا ہے, 26ویں ترمیم کے خلاف ہے, تو سن رہے تھے وہ, اور یا وہ سمجھے کہ اس پلیٹ فارم کو مس یوز کیا جا رہا ہے؟ اور انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے آپ کو ایجنڈا بھیجا ہے, آپ کو میں گفتگو سے نہیں روکوں گا, لیکن میں آپ کی کسی بھی گفتگو کا جواب نہیں دوں گا. آپ مجھے الٹیمیٹلی تحریری طور پہ سارا کچھ دیجئے, اور پھر میں اس پہ دیکھوں گا کہ جو میرے اختیارات میں ہے, جو میری جورسڈکشن میں ہے, اس کے اوپر میں کیا کر سکتا ہوں, اور جو میرے اختیارات کے باہر ہے اس کے اوپر میں پھر کوئی اقدام نہیں اٹھاؤں گا. تو انہوں نے بڑا میچورلی اس کو ڈیل کیا, اور ہم نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ ان کو لگے کہ ان کی جورسڈکشن سے باہر ہے, یا ان کو لگے کہ ہم کوئی بہت سیاسی بات کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی اپنی میچورٹی دکھائی, اور انہوں نے بھی کافی اس کو ڈیسنسی کے ساتھ کیا. انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا بہرحال ہمیں. اور جب آپ لوگوں نے 26ویں ترمیم کے حوالے سے اعتراض کیا, یا لطیف کھوسہ صاحب نے آج کہا کہ میں نے کہا ہے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں اور یہ کوڈ پیکنگ کا جو معاملہ ہے اس کو روکا جائے, اس پر ان کی کیا رائے تھی؟ انہوں نے جس طرح پہلے بالکل انہوں نے سنا, انہوں نے بڑے برداشت سے, میرے قوت برداشت سے سنا, بیکاز ہم نے اوپن باتیں کی, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے آپ کے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں, جس آپ کا پوائنٹ آف ویو آیا ہے, لیکن میں کوئی جواب نہیں دوں گا, اور جو میرے اختیارات میں ہوا صرف اس کے بارے میں آگے چلوں گا. میرا مین مقصد یہ ہے کہ میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو نیچے سے جوڈیشل سسٹم کو بہتر کروں, اس پہ بھی مجھے آپ سجیشنز دیں. تو یہ ان کا تھا ایٹیٹیوڈ. تو کوئی ایسا انہوں نے کوئی اس پہ ریئیکشن نہیں شو کیا. تو مجھے بتائیے کہ علی صاحب, اب آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے, آؤٹ کم کیا نکلے گا اس ملاقات کا؟ کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ آپ تحریری طور پہ دے دیں اور میرے بس میں یا جو میری جورسڈکشن میں ہوگا میں وہی کام کروں گا. اب تحریری طور پہ تو چاہے 9 مئی کی تحقیقات ہو, 26 نومبر کا معاملہ ہو, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو, الیکشن کا معاملہ ہو, یہ تمام چیزیں پٹیشن کی صورت میں عدالت کے پاس پہلے ہی موجود ہیں. تو اب اگر آپ تحریری طور پہ لکھ کے بھی دیں گے, اس کا کوئی فائدہ, کوئی آؤٹ کم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, ہو بھی سکتا ہے, بیکاز کئی چیزیں ہیں جو کہ جو ہیومن رائٹس کے معاملے میں آتی ہیں, بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کے معاملے میں جو ہم نے ریز کیے, اس میں ہو سکتا ہے وہ اس پہ کوئی ڈائریکشنز دے دیں, یا کوئی اپنے کچھ کیسز کی ہم نے بات کی تھی, ہو سکتا ہے وہ اس پہ کوئی فکس کرنے کی
بات کریں, جو کیسز کی سماعت ہو جائے جلدی. لیکن یعنی یقینی طور پہ یہ میٹنگ میں یہ کوئی عدالتی فیصلے نہیں کرنے جا رہے تھے. وہ تو ان کو آگاہ کیا ہم نے چیزوں سے, اور ہم کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ وہ ایک دم 26ویں ترمیم کو کہیں گے کہ جناب یہ بالکل کالعدم ہے اور اس کو ختم کرتا ہوں میں. وہ تو ان کی جورسڈکشن میں نہیں, ان کے اختیارات میں نہیں ہے. تو یقینی طور پہ ہم نے ان کو اپنا موقف دیا, اور ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ نکلے, ہو سکتا ہے کچھ نہ نکلے, لیکن کم از کم جو ہمارے جوڈیشل ریفارمز کے جو ہماری سچویشن ہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ میں پوری بار سے بھی لے رہا ہوں, میں نے حکومت سے بھی لی ہے, اپوزیشن سے بھی لے رہا ہوں, میں وکلا سے بھی لے رہا ہوں, اور کہہ رہے ہیں کہ میں پبلک سے بھی انوائٹ کر رہا ہوں جوڈیشل ریفارم کے لیے جو سجیشنز ہیں. اور پھر میں ان ساری سجیشنز کو دیکھ کے تو اس کے بعد میں کوئی اس پہ ایکشن لوں. کم از کم اس حد تک تو کوئی ویلیو اس میٹنگ کی ضرور ہوگی. لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج پی ٹی آئی رہنماؤں نے اپنے دل کی بھڑاس جو ہے چیف جسٹس صاحب کے سامنے نکالی ہے. مجھے آپ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بات کی, اور آپ کے متعدد رہنما یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں یا ویسٹرن ورلڈ کے حوالے سے تو ہم عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے ہیں, ان سے ہم صرف بتانا چاہتے ہیں کیا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے رہنما پاکستان کے سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی اس وقت امریکہ میں موجود ہے, اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس مشن سے آیا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانا ہے. کیا ایگزیکٹلی رول پلے کر سکتا ہے امریکہ عمران خان کی رہائی میں؟ کیا توقعات ہیں آپ لوگوں کی؟ دیکھیں, اگر آپ ایک قانونی طور پہ سوال ہے تو اس کا جواب تو بڑا سمپل ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو آپ کا ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے انٹرنیشنل لاء کا, وہ انٹرنیشنل لاء میں یعنی بین الاقوامی قوانین جو ہیں اس میں ہم نے چونکہ بہت سارے معاہدے کیے ہیں, جو جن معاہدوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ جتنے انسانی حقوق ہیں فیئر ٹرائل, یعنی ایک جو ہمارے آرٹیکل 10A کے آئین میں بھی ہے, لیکن جہاں جہاں خلاف ورزی ہوگی فیئر ٹرائل کی, جہاں جہاں خلاف ورزی ہوگی انسانی حقوق کی, جہاں جہاں جمہوریت کے پرنسپل کی خلاف ورزی ہوگی, جہاں جہاں الیکشن کی ریگنگ کا ایشو آئے گا, جہاں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا اور بند کرنے کا, ٹرائل کے بغیر جیل میں رکھنے کا معاملہ آئے گا, وہاں پھر بین الاقوامی دنیا جو ہے وہ پریشر ڈال سکتی ہے, کیونکہ یہ ایک کووننٹس ہوتے ہیں, یہ ایگریمنٹس ہوتی ہیں, ٹریٹیز ہوتی ہیں. تو ان ٹریٹیز کے تحت ایکشن لیا جا سکتا ہے. ایک حکومت کی دوسری حکومت کے اوپر پریشر بھی ڈالا جا سکتا ہے. یورپین یونین ہے, امریکہ ہے, افریقن ملک ہیں, ایشین ملک ہیں. بہت بہت شکریہ. سینیٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس معاملے پہ ہم مزید بات کریں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار محمد مالک نے. مالک صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. 2 دن پہلے 19 فروری کو ہم نے دیکھا وزیر اعظم کے وفد کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے, اور جو اعلامیہ آیا اس میں کہا گیا جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی, اس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایجنڈا سے ہٹ کے جو ملکی معاملات ہیں اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, اس پر بھی بات کی ہے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہم نے بتایا ہے کہ اس وقت اسٹیٹ ٹیررزم ہے اور آئین اور قانون بالکل ملک میں ختم ہو چکا ہے. یہ شکوہ بھی کیا کہ جو کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے وہ بند کی جائے. آپ کو لگتا ہے کہ اس ملاقات کے بعد کوئی فرق پڑے گا؟ شہزاد, میرے خیال میں دونوں ملاقاتیں بڑی irregular تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی, نہ وزیر اعظم سے نہ اپوزیشن سے. دیکھیے, اگر جوڈیشل ریفارمز پہ آپ کو چاہیے تھی انپوٹ, آپ ان کو انوائٹ کر دیتے کہ وہ آپ کو پالیسی پیپر اپنے بھیج دیتے, آپ ان کو کر دیتے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی چیف جسٹس بنتا ہے, پتہ نہیں اس کرسی میں کیا ہے کہ ان کو وہاں پہ ایک پھر شوق سا پڑ جاتا ہے ٹو بی دا سینٹر آف اٹریکشن. پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس سے چیف ایگزیکٹو سے ملیں یا لیڈر آف پارلیمنٹ کے اپوزیشن سے ملیں. اگر جوڈیشل ریفارمز ہی ایجنڈا تھا, آپ منگوا لیتے, ان سے مل لیتے. اب جیسے آپ نے بات بتائی, ایگزیکٹلی وہی ہوا, پھر ایجنڈے سے ہٹ کے باتیں ہوتی ہیں. تو کل کو پتہ لگے گا کہ پھر اس سے بہتر ہے کہ بیٹھ کے پھر ایک پیسفل ٹریٹی بھی کروا دیں بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان. یہ غلط باتیں ہیں, یہ دونوں ہائیلی امپراپر ہیں. ہمیں آفس اور پرسن کے اندر فرق ڈالنا ہوگا. اب پی ٹی آئی دیکھیے, پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم 26 امینڈمنٹ کو نہیں مانتے. پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو غلط طریقے سے ہٹا کے اپنی مرضی سے دوسرا چیف جسٹس بنایا گیا. اگر آپ کو چیف جسٹس کے پرسن پہ اعتراض ہے, پھر آپ جا کے ملے کیوں؟
اور اگر آپ نے انپٹ دینا تھا ٹو دی آفس آف دا چیف جسٹس تو آپ اپنی چیزیں بھیج دیتے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. چیف جسٹس صاحب کا بنتا ہی نہیں ہے, ڈیکورم غلط ہے. دنیا میں اگر کوئی اصول بنا ہوا ہے کہ جو جوڈیشری ہے, خاص طور پہ ایپیکس جوڈیشری, وہ کبھی ایگزیکٹو سے یا پولیٹیشین سے اپنے تعلقات نہیں رکھتی. یہاں پہ اوپن ہاؤس پالیسی چل رہی ہے, پہلے پرائم منسٹر آ رہے ہیں, پھر وہ آ رہے ہیں. اگر یا تو یہ لوگ پالیسی پیپرز لے کے آئے ہوتے, آپ کیا بلا کے ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اچھا اب ہم نے جوڈیشل ریفارم پالیسی بنانی ہے تو اس سے اپنے انپٹ دیں. یہ تو ایک لیٹر آپ کا چلا جاتا. میرا خیال ہے یہ جو پرسنلائز میٹنگز ہیں یہ بالکل غلط ہے اور یہ جوڈیشری کے حق میں بھی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کو بھی اپنے سٹانس پہ رہنا چاہیے تھا. اگر ان کا خیال تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی از ناٹ دا رائٹ فل چیف جسٹس تو پھر ان کو اس پہ کالم نہیں کرنا چاہیے تھا. ہر کوئی کہتا ہے کچھ اور ہے. آج انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم 26ویں ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے, اور ظاہر سی بات ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے ہی یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے ملک کے چیف جسٹس بنے. ساتھ میں یہ بتائیے کہ مالک صاحب, اب یہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ رمضان کے بعد, عید کے بعد ہم ایک یونائٹڈ فرنٹ یعنی کہ تمام اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھا کر کے احتجاج کریں گے, آپ کو کوئی مؤثر احتجاج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت تو بات یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنی صفوں میں بہت اختلافات ہیں. بات اپنی صفوں کی نہیں ہے, بات اپنی صفوں سے فرق نہیں پڑتا. وہاں عمران خان ہے اور ان کی پولیٹیکل بیس ہے, درمیان میں شہزاد اٹس جسٹ نوائز, irrelevant ہے سارے لوگ. کل عمران خان جس پہ انگلی رکھیں گے وہی لیڈر ہوگا, سب یہ پھڈے ختم ہو جائیں گے. یہ جاکنگ فار پاور ہے, یہ irrelevant چیز. اصل چیز ہے کہ جو الائنس بنتا ہے اس کی چیز کیا ہوتی ہے. اس دن کامران مرزا میرے شو میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہماری ریزرویشنز تھیں, ہم نے وہ کنوے کی ہیں ابھی پی ٹی آئی کو. ریزرویشنز, ون آف دا ریزرویشنز واز کہ پی ٹی آئی پہلے ایک ڈیل کرتی ہے, الائنس بناتی ہے, لیکن بڑے فیصلے خود ہی کر دیتی ہے. اس دن تحریک ہوگی, اس دن احتجاج ہوگا. اب ایشو یہ ہے کہ ان کو مولانا صاحب بڑے ضروری چاہیے اس میں. کیا یہ مولانا صاحب کو لیڈر بننے دیں گے؟ کیا یہ مولانا صاحب کو لیڈ کرنے دیں گے؟ کیا مولانا صاحب ان کو لیڈ کرنے دیں گے؟ بہت سی چیزیں ابھی یہ کوشچن مارکس ہیں. سو آئی تھنک ابھی بڑی لمبی گیم ہے, اتنی سمپل نہیں ہے. اور کیا مولانا صاحب, جو ان کو پتہ ہے کہ ریاست نے جتنا سخت ریاکٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی پہ, کیا وہ ان کا بوجھ اپنے پہ لیں گے جبکہ وہ اپنی پوزیشن سے زیادہ بارگیننگ بہتر بنا سکتے ہیں؟ تو بھی بڑے کوشچن مارکس ہیں. ابھی انکار کوئی نہیں کرے گا, الائنس میں سارے آئیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی نوک پلک درست ہوتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا. مالک صاحب, اس کے علاوہ یہ بتائیے گا, عمران خان متعدد خط لکھ چکے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو, اور وہاں سے تو اب یہ جواب بھی آ گیا ہے کہ اگر خط ملا بھی تو وہ نہیں پڑھیں گے. لیکن اب عمران خان اس کو ذرا لگتا ہے کہ پھیلانا چاہتے ہیں دنیا بھر میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے خطوط ہیں وہ دنیا بھر میں ہمارے کارکنان جہاں پر بھی ہوں جائیں اور پاکستان ایمبیسی میں اس کو جمع کروائیں. آپ کو اس کا کیا مقصد نظر آ رہا ہے؟ میتھڈ کیا ہے اس کے پیچھے؟ نہیں, میتھڈ تو بس سمپل ہے شہزاد, کہ آپ میکسیمم پریشر کریٹ کریں پبلک اوپینین کا. دیکھیں, ان لیٹسٹ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ تو وہ ویڈیو تھا جو بشرا بی بی کا آیا تھا, جس پہ انہوں نے باقاعدہ ڈائریکٹلی ایڈریس کیا تھا ریاستی اداروں کو, اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو صحیح پیغام ملا ہے یا نہیں ملا, لیکن اگر پیغام نہیں بھی ملا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر یہ ہم واپس آ جاتے ہیں, کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی, سب کچھ ہوگا. میرے نزدیک اس سے زیادہ ڈائریکٹ, پورٹنٹ اور ریلائبل میسج ہو نہیں سکتا تھا. اس تو بھی جواب کچھ نہیں ملا. تو اب آئی تھنک عمران خان صاحب کو نظر آ گیا ہے کہ بالکل لچک نہیں ہے, اور پریشر جتنا بھی ہے وہ اس کا اثر نہیں ہوگا. دیکھیں, دو ہی پریشرز ہیں نا عمران خان کے. ایک ہے پاپولر سپورٹ. پاپولر سپورٹ انکویسچنبلی ان کی بہت زیادہ ہے, لیکن وہ تو اگر الیکشن ہوں گے تو تب ٹرانسلیٹ ہوگا نا. دوسرا, بات کرانے کا طریقہ ہے کہ وہ سڑک گرم کر دیں. سڑک گرم کرنے کی پوزیشن میں پارٹی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے اس وقت. تو اب یہی ہے کہ پبلک اوپینین اور ایک شور و غوغا مچا رہے, پارٹی بھی مصروف رہے. میرا خیال ہے کہ اب سب سے زیادہ امید اس وقت پی ٹی آئی کو اپنے یو ایس چیپٹر سے ہے. وہاں ان کے لوگ ابھی بھی اور اگریسو ہو رہے ہیں اور جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں. شارٹ آف دیٹ تو مجھے ابھی ایسے ہی چلتا نظر آ رہا ہے سب کچھ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یو ایس میں سابق صدر کے رہنما عارف الوی صاحب بھی موجود تھے, اور عارف الوی صاحب نے وہاں پہ کہا کہ میرا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہے عمران خان, ان کو رہا کروایا جائے. اس سے پہلے پی ٹی آئی یہ کہہ چکی ہے, کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ امریکہ سے ہم نے کوئی امیدیں نہیں باندھی ہوئی ہیں. امریکہ کے سامنے ہم صرف جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ اعلیٰ معاملہ سامنے رکھتے ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد مزید بات کریں گے. ویلکم بیک.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے. اس پٹیشن میں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے جج جسٹس سرفراز ڈوگر، جن کا بطور چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اس نوٹیفیکیشن کو خلاف قانون قرار دیا جائے اور ان کو کام کرنے سے روکا جائے. اس سے پہلے انہی 5 ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط بھی لکھا تھا اور جو ریپریزنٹیشن انہوں نے فائل کی تھی اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے مسترد کر دیا تھا. یہ پٹیشن جو کہ سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت دائر کی گئی ہے، یہ منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین احمد کے ذریعے دائر کی گئی ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب. بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے. اچھا، حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ جو پروسیس ہوا ہے ججز ٹرانسفر کا اور سینیورٹی پرنسپل کا وہ آئین کے مطابق ہے. اور ویسے بھی جو چیف جسٹس آف پاکستان نے صحافیوں سے پچھلے دنوں گفتگو کی تھی اس سے لگتا ہے کہ واضح کنسلٹیشن ہوئی اور ان کا کنسنٹ اس میں شامل تھا. لیکن آپ لوگوں نے اپنی پٹیشن میں یہ کہا ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ مفاد عامہ کا کیس ہے یا نہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ جی دیکھیں شہزاد صاحب، اس میں جو یہ درخواستیں ہیں ان میں بنیادی یہ 5 نکات پہ مبنی ہیں. سب سے پہلی تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری آئینی سٹرکچر میں جو تمام جو ہائی کورٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اٹونومس باڈیز ہیں. ہمارے ہاں کوئی فیڈرل یونیفائڈ جوڈیشل سروس کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ والا معاملہ نہیں ہے کہ جیسے جس طرح اور وفاقی محکموں میں ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی افسر کو کراچی پوسٹنگ سے آپ اسلام آباد پوسٹنگ کر دیں یا پشاور کر دیں. تو وہ سسٹم ہماری جوڈیشری میں ایگزسٹ نہیں کرتا، کیونکہ 5 جو ہائی کورٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اٹونومس کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب اور اس کی پھر جب آرٹیکل 200 میں ایک ٹرانسفر کی پاور بالکل موجود تو ہے صدر پاکستان کے پاس، مگر اس کی تشریح سپریم کورٹ نے ماضی میں یہ کی ہے کہ ٹرانسفر کے جو اختیارات ہیں وہ صرف مفاد عامہ میں ایکسرسائز کیے جائیں گے. کیونکہ ماضی میں 70 80 90 کی دہائی میں اس قسم کے واقعے پیش آئے کہ جب ججز کو ایز اے پنشمنٹ نافرمان ججز کو ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کے دوسرے ہائی کورٹ میں ڈال دیا جاتا تھا، یا اگر کسی کو کوئی چیف جسٹس کہیں لگانا ہے تو ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا. تو اس لیے سپریم کورٹ نے اس میں بڑے واضح طور پہ کہا کہ جب تک کوئی مفاد عامہ پیش نہ آئے تب تک آپ یہ ٹرانسفرز نہیں کر سکتے. دوسری بات جو بنیادی بات اس ان پٹیشنز میں ہے وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 200 میں جو پاور ہے ٹرانسفر کی، وہ مستقل ٹرانسفرز اس کی کنٹمپلیشن نہیں ہے، بلکہ عارضی طور پہ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں. یہ واضح ہوتا ہے اگر آپ آئین کی آرٹیکل 200 سب آرٹیکل 2 دیکھیں، جس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جب کوئی ایسا جج ٹرانسفر ہوگا تو اس کی مرات میں یا الاؤنسز میں صدر پاکستان اس مدت کے لیے اس کی الاؤنسز میں انہانسمنٹ کر سکتا ہے. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ پرماننٹ ٹرانسفرز نہیں ہے بلکہ ٹیمپرری ٹرانسفرز ہیں. یہ چیز. دوسری بات یہ ہے، تیسری بات، کہ جو ہمارا سٹرکچر ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہر ہائی کورٹ میں جب ججز سلیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں جو صوبائی حکومت ہے اور جو صوبائی بار کاؤنسلز ہیں وہ بھی سلیکشن کے عمل میں شامل ہوتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. تو اگر مقصد یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان چیف جسٹس کی مشاورت کے ساتھ کبھی بھی کہیں سے کوئی بھی جج اٹھا کے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتا ہے، تو اس سے جو صوبائی خود مختاری ہے وہ تو بالکل ختم ہو جائے گی. آپ صوبائی حکومتوں سے اور صوبائی بار کاؤنسل سے ان کا جو حق حاصل ہے آئین کے تحت کہ وہ اپنے ہائی کورٹس کے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں سلیکشن پروسیس میں، آپ وہ حق ان سے چھین لیں گے. تو اس لیے بھی ان پٹیشنز میں یہ کنٹینشن ہے کہ یہ جو ٹرانسفرز کی پاور ہے یہ صرف عارضی مدت کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ جو سینیورٹی کا جہاں تک سوال آتا ہے، دیکھیں ہر آرٹیکل 194 میں ہر جج کو جب وہ آفس میں انٹر کرتا ہے
تو اسے اس ہائی کورٹ کا اوتھ لینا پڑتا ہے. اب وہ اگر جب اور حلف کی اگر آپ فارم بھی دیکھیں آئین میں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں بطور جج لاہور ہائی کورٹ یا میں بطور جج سندھ ہائی کورٹ میں اپنے فرائض یوں انجام کروں گا. تو جب آپ کسی نئے ہائی کورٹ میں آپ انٹر کرتے ہیں آفس میں تو آپ کو اس ہائی کورٹ کا حلف لینا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ اپنے یہ عدالتی فرائض جو ہیں وہ آپ نہیں انجام دے سکتے. اس کیس میں ان 3 جج صاحبان نے اوتھ نہیں لیا. اب اس اوتھ کیوں نہیں ان کو ایڈمنسٹر کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اور یہ پانچواں نقطہ ہے ان درخواستوں میں کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے پہلے یہ واضح کر دیا ہے کئی کیسز میں کہ جج کی جو سینیورٹی ہے وہ اس کے حلف اٹھانے والے دن سے ڈٹرمن ہوگی. تو اگر ان جج صاحبان کو حلف دیا جاتا تو پھر ان کی سینیورٹی وہ بالکل نیچے آ جاتے باقی سارے ججز سے. اور پھر جو مقصد تھا کہ جسٹس ڈوگر کو وہاں بطور چیف جسٹس فائز کرنا تھا وہ مقصد حکومت کا پورا نہیں ہوتا. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اسی نقطے پہ میں آنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے 5واں پوائنٹ بتایا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگ اس پہ اعتراض کر رہے تھے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل یہ کہا کہ جو انٹینشن تھی وہ یہی تھی کہ یہ ٹرانسفر کیا جائے تاکہ جو سینیورٹی ہے اس کو مینیپولیٹ کیا جائے، ورنہ اگر ویکنٹ پوزیشنز کو ہی بھرنا ہوتا تو پوزیشنز خالی تھی، نئے جج کو جے سی پی کے تھرو انڈکٹ کیا جا سکتا تھا. اسی لیے وہ خاص امید نہیں ہے ان کو کہ اس پٹیشن کے ذریعے کوئی خاص ریلیف مل سکے گا. جی بالکل، دیکھیں اس پٹیشن میں مقصد ہی یہ سوری ان ٹرانسفرز میں مقصد تو بالکل واضح ہوتا ہے. دیکھیں آپ بلوچستان ہائی کورٹ سے جن جج صاحب کو لیا گیا ان کی 1 ہفتہ پہلے اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی. سندھ ہائی کورٹ سے جو جن جج صاحب کو لیا گیا ان کی کوئی سال ہوئے ہیں اپوائنٹمنٹ کو. مگر جو لاہور ہائی کورٹ سے لیا گیا وہ ان جج صاحب کی ایسے جیسے جج صاحب سلیکٹ کیے گئے کہ ان کو اگر سینیورٹی دی جائے گی تو وہ سب سے سینئر جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے بن جائیں گے. اگر مقصد یہی ہوتا جس طرح حکومتی نمائندے کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ وفاق کی مزید نمائندگی ہو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں یا تو وہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس ڈیفرنٹ صوبوں سے کر دیتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یا اگر ٹرانسفرز بھی کرنے تھے تو آپ ساری ایک لیول کے ججز کو آپ لے کے جاتے. جب آپ نے کسی مخصوص ہائی کورٹ سے ایک پرٹیکولر جج کو چنا تاکہ آپ ان کو سینیورٹی دیکھ کے ان کو چیف جسٹس بنا دیں تو اس میں ایک بدنیتی کا عنصر تو واضح ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا صلاح الدین صاحب، کیونکہ آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کو بھی خلاف قانون قرار دیا جائے اور ان کو کام کرنے سے روکا جائے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پٹیشن جو ہے آپ کی 184(3) کے تحت وہ جلد سنی جائے گی؟ اور ایک تو یہ بھی کلیئر کر دیں یہ آئینی بینچ ہی سنے گا، لیکن اب تو جو قانون ہے وہ تو غالباً یہ ہے نا کہ جس آرڈر میں پٹیشن فائل کی جائیں گی اس میں سنا جائے گا، تو پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ جلد اس کیس کی سنوائی ہوگی؟ دیکھیں جو پٹیشنز ہیں ابھی بھی وہ اس میں کئی بہت پرانی پٹیشنیں ہیں جو نہیں لگی آئینی بینچ کے سامنے، کئی بڑی نئی پٹیشنیں بھی ہیں جو آئینی بینچ کے سامنے لگ رہی ہیں، ان میں سنوائی ہو رہی ہے. ابھی جس طرح کے ملٹری کورٹس کی جو پٹیشنیں ہیں وہ آئینی بینچ ان کو سن رہی ہے، جبکہ اس سے بہت زیادہ پرانی بھی پٹیشنیں پینڈنگ ہیں. تو یہ چیز ڈٹرمن نہیں کرتی آئی تھنک، مگر یہ بات کہ ان پٹیشنوں کو کب ٹیک اپ کیا جائے گا کب نہیں ٹیک اپ کیا جائے گا وہ تو اب سپریم کورٹ اور آئینی بینچ دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم والی پٹیشنیں بھی بہت عرصے سے ٹیک اپ نہیں ہوئی. بہرحال یہ چیز دیکھیں گے جب یہ پٹیشن فکس ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر صلاح الدین احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. بات کرتے ہیں مصطفیٰ قتل کیس کے حوالے سے. مصطفیٰ عامر 23 سالہ نوجوان جس کو 6 جنوری کو ارمغان اور شراز نامی ملزمان نے بے رحمی سے بے دردی سے قتل کر دیا تھا، اور یہ دونوں ملزمان اپنا بیان دے چکے ہیں، اعتراف جرم کر چکے ہیں. اس کیس میں آج مزید
पेशरफ हुई है। मुस्तफ़ा आमिर की जो कब्र कुशाई का मामला था वो आज मुकम्मल हुआ है। इस पर हम मजीद बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक ने। काशिफ, ज़रा बताइएगा, जो कब्र कुशाई का तो आज मुकम्मल हो गया है, मजीद इस केस में पेशरफ्त आगे कैसे होगी? शहजाद, इसकी कब्र कुशाई का मामला बिल्कुल मुकम्मल हो गया है और उसके बाद अमूमन इस तरह जब कब्र कुशाई की जाती है तो बॉडी को जो है वो वापस वहीं तदफीन कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि बॉडी काफी ज्यादा जलाई गई थी मुस्तफा की, तो इसलिए करके जो बॉडी है उसकी वो अब ईदी का जो सर्द खाना है वहां प्रिजर्व कर लिया गया है। और जो सैंपल्स लिए गए हैं, पुलिस सर्जन से जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि 11 के करीब जो है वो सैंपल्स लिए गए हैं और सैंपल से अब 3 से 7 रोज लगेंगे और डीएनए की रिपोर्ट आएगी। मेरी ना सिर्फ पुलिस सर्जन से बात हुई, जबकि जो मुस्तफा के वालिद हैं आज वो भी मुझे थोड़ा सा मुतमईन नजर आए तफ्तीश के हवाले से। और जो इसके तफ्तीशी अफसर है मोहम्मद अली, उससे भी हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जब 3 से 7 रोज में इसकी डीएनए रिपोर्ट सामने आएगी और अगर वो रिपोर्ट मैच कर जाती है जो कि अरमान और जो शिराज है उसके बयान के मुताबिक भी अब तक जो क्लू पुलिस को मिले हैं उसमें यही लगता है कि ये मुस्तफा की ही जो है वो बॉडी है। तो ताहम इस हवाले से सिर्फ डीएनए होना बाकी है। मैंने आज पुलिस सर्जन से ये भी सवाल किया कि क्या सिर्फ डीएनए जो है वो मैच करने के लिए किया जा रहा है या फिर इससे जो है वो ये भी पता चलेगा कि वजह मौत क्या थी। तो उनकी जानिब से क्लियरली ये बताया सिर्फ जो है वो मैच करने के लिए किया जा रहा है, इसकी वजह मौत जो है वो इससे नहीं पता चलेगी। सही। काशिफ, ये भी बताइएगा कि दोनों जो मुल्जिम हैं इसमें शिराज और अरमगान, वो पुलिस के सामने तो एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं कि उन्होंने ही कत्ल किया था मुस्तफ़ा आमिर को, और कुछ एविडेंस भी जैसे आपने बताया पुलिस को मिल चुका है। वो डंडा जिससे उसको 2-3 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो भी अब पुलिस को मिल चुका है। तो इस केस में मजीद आगे किस तरह पेशरफ्त होगी? क्या अब जज के सामने भी इनका बयान जो है वो लाजमी होगा कलमबंद होना? देखिए, तफ्तीशी हुकाम जो एवीसीसी के हैं, हमारी जब उनसे बात हुई उनकी जानिब से बताया गया कि ना सिर्फ वो लोहे की रॉड जो है वो निशानदही पर मिली है, बल्कि जो अरमगान है इसका एक वीडियो स्टेटमेंट भी पुलिस ने जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है। जो तफ्तीशी हुकाम की जानिब से बताया इंटेरोगेशन रिपोर्ट शिराज की मंजर आम पर आई है, इसी तरह की इंटेरोगेशन रिपोर्ट जो है वो अरमगान की भी जो है वो तैयार कर ली गई है। उसने इतराफ़ जुर्म ना सिर्फ किया है बल्कि तमाम तर तफसीलात जो है वो बताई हैं। हमारे जराए ये बताते हैं कि इंटेरोगेशन रिपोर्ट में यहाँ तक जो है वो उसने अपनी तफसीलात में बताया है कि 2 घंटे तक जो है वो ना सिर्फ मुस्तफा को तशद्दुद करता रहा, बल्कि जब गाड़ी की डिग्गी में डाला और इसे जो हब के करीब लेकर गया, आपको बताएं कि 158 किलोमीटर का ये फासला इन्होंने तय किया है और ये 158 किलोमीटर का जो फासला है ये 2 से 2.5 घंटे के अंदर जो है वो तय किया है, चूंकि आगे कच्चे का भी इलाका था। ताम उसके बाद भी जब इन्होंने जाके गाड़ी की डिग्गी खोल कर देखा तो इनको ये लगा कि जो मुस्तफा है वो अभी जिंदा है। और इस हवाले से मुस्तफा से बाकायदा इन्होंने बातचीत भी की और इसको ये कहा कि अब हम डिग्गी खोल कर तुम्हें जो है वो इस गाड़ी को आग लगाएंगे और उसके बाद तुम अगर भाग सकते हो तो भाग लो। बड़ी दर्दनाक तरीके से जो है वो इस गाड़ी को ना सिर्फ आग लगाई गई, उसके बाद ये दोनों वहां से पैदल चले और ये तमाम तर एतराफी बयान जो है ये अरमगान की जानिब से इंटेरोगेशन में बताया गया है। काशिफ, हम देख रहे हैं अरमगान के वालिद साहब मुख्तलिफ इंटरव्यूज जस्टिफाई भी करते हैं कि अरमगान ने अगर डीएसपी पे गोलियां चलाई, उसको जख्मी किया तो क्या गलत किया, लेकिन उसकी सफाई में क्या वो कहना चाह रहे हैं इस वक्त? क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि तफ्तीश में तो अरमगान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, तो वालिद साहब क्या सफाई देते फिर रहे हैं अब? देखिए, जो उनके वालिद हैं उनकी लॉजिक्स जो हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद समझ में आती हैं। उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि जो पुलिस हुकाम हैं वो घर के अंदर दाखिल इस तरीके से हुए कि अरमगान को ये लगा कि शायद ये मुबैना तौर पर डाकू हैं। लेकिन जब हम पुलिस हुकाम से बात करते हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि बाकायदा सर्च वारंट थे उनके पास, और ना सिर्फ सर्च वारंट था बल्कि एक मोबाइल के अंदर बावर्दी होकर वो इस घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। और अगर वो दाखिल हो भी रहे थे इससे पहले, चूंकि ये ऑटोमेटिक डोर सिस्टम इस घर पे लगाए गए थे, तो पहले डोरबेल भी बजाई गई लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सके। हमने इसके वालिद से जब मजीद सवाल किए कि आया ये इतना जदीद वेपन कहाँ से आया, तो उसकी जानिब से ये बताया गया कि इसके जो वेपन हैं वो लाइसेंस्ड है और मैंने इनको दिया था। और उसके बाद ये भी इंकशाफ किया कि जब पुलिस इस घर में दाखिल हो रही थी तो अरमगान जो है उसने फोन पे अपने वालिद को लाइन पर लिया और लाइन पर लेने के बाद ये बताया कि पुलिस घर में इस तरह दाखिल हो रही है तो मैं क्या करूं। तो उसके वालिद की जानिब से भी ये कहा गया कि मैंने उसे ये कहा कि तो तुम इनसे बातचीत करो। तो उसके बाद उसने ये बताया कि नहीं, मेरे पास ऐसे लैपटॉप्स मौजूद हैं जो कि मैं फला जगह पर एक बैग के अंदर रख रहा हूँ। हमने देखा कि अदालत के अंदर जब इसके वालिद आते हैं तो वो एक लैपटॉप्स और बैग का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर रहे हैं चूंकि उन्हें अरमगान की जानिब से बताया गया था कि वो लैपटॉप और जो वो बैग है वो काफी ज्यादा कीमती है।
اب جو تفتیشی حکام ہے ان کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کال سینٹر کے اندر کچھ ایسا غیر قانونی کام ہوتا تھا جس کے لیے کل کے ایف آئی اے حکام سے بھی رابطہ کر لیا گیا ہے. ایف آئی اے حکام اس کال سینٹر کے حوالے سے تفصیلات اکٹھے کرے گی اور جتنے بھی لیپ ٹاپس یہاں سے ملے تھے ان کے حوالے سے بھی تفتیش کی جائے گی. بہت بہت شکریہ کاشف مشتاق، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے مصطفیٰ عامر قتل کیس کے حوالے سے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، تو اسے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.